बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अनफाल प्रोडक्शन हाउस से आपका मेज़बान डॉक्टर ज़ाहिद दश्ती आप लोगों को सलाम पेश करता है। जी सामीन नाज़रीन, अनफाल प्रोडक्शन हाउस से हम हमेशा मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर महव गुफ्तगू रहेंगे और नशस्त करेंगे। तो यही सिलसिला हम जारी और सारी रखते हैं। तो अनफाल एकेडमी की खिदमत मुख्तलिफ़ हवालों से है, बाइसियत एकेडमिक इदारा अपना सर अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ लाइब्रेरी है और प्रोडक्शन हाउस है। जी सामीन नाज़रीन, आज हम प्रोडक्शन हाउस से एक ऐसी शख्सियत जिसका ताल्लुक बेसिकली बलूचिस्तान से है, लेकिन वो इस वक्त सुकूनत पजीर हैं, रिहाइश पजीर हैं अमेरिका में, अमरीका की रियासत टेक्सास में, और वहाँ सुकूनत पजीर हैं और एक बड़ी खूबसूरत कंपनी लॉन्च कर रही है। तो ये एक यहाँ के लोगों के लिए एक इंस्पायरेशन है, एक ज़बरदस्त चीज़ है कि यहाँ की एक बेटी अमेरिका में जाकर और एक मेडिकल कोडिंग कंपनी को चला रही है जिसका नाम है नहल, और ये 5 साल से कायम हुआ है। आज इस शख्सियत को इस इदारे को चलाने में इसकी अपनी मेहनत, अपनी सलाहियत कार फरमा है। जो मेरे साथ गुफ्तगू हैं सादिया खान। खुश आमदीद सादिया खान। जी अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक है। जिस तरह मैंने बताया, सादिया खान के हवाले से उनका उन्होंने मास्टर किया था बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में, और फिर वहाँ जाके एक कंपनी को लॉन्च करना ये एक बड़ी बात है हमारे बलूचिस्तान के लिए या बलूच के लिए। एक एजाज़ है कि बलूच बेटी का इतना बड़ा काम। बिल्ला मैडम, आप मुझे ये बताएं सामीन नाजरीन को कि यहाँ से अमेरिका शिफ्ट होना या वहाँ सुकूनत हुजूर, इस सफ़र के बारे में सामीन नाजरीन को बता देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत अल्लाह का फजल है, कह लें आप, या एक अपॉर्चुनिटी है कि जो हर बहन बेटी को मिल जाती है। जी मेरा करियर यहाँ पर जो स्टार्ट हुआ जी वो हुआ है, मैंने मास्टर्स किया सिंपल इंग्लिश लिटरेचर में और एजुकेशन अपनी हासिल की। उसके बाद मुझे स्कॉलरशिप की भी ऑफ़र थी। फिर अपॉर्चुनिटी ये मिली कि मेरी शादी बाहर हुई, तो मैंने वहाँ से अपना करियर स्टार्ट किया। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो मुझे हर चीज़ स्क्रैच से स्टार्ट करनी पड़ी, क्योंकि जो क्वालिफिकेशन हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है उसके साथ मेरे पास कोई स्किल नहीं है। तो मैंने वहाँ जाके स्किल्स हासिल किए, सवाए लैंग्वेज के या इंग्लिश लिटरेचर के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो यहाँ से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया। तो मैं टेक्सास में गैलिस में होती हूँ, और फिर एजुकेशन मेरी मेडिकल फील्ड से थी, जो बिल्कुल आउट ऑफ रूट था मेरा। लिटरेचर के बाद आप मेडिकल फील्ड में जाके अपने स्किल्स को पॉलिश करते हैं, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। बहुत ज़बरदस्त कि यहाँ लिटरेचर, वहाँ मेडिकल, लेकिन ये बड़ी बात है कि वहाँ के हालात के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करना। जिस तरह आपने कंपनी नहल का जिक्र किया, इनके सीईओ होना बड़ी एहसास की बात है। तो आप क्या समझते हैं कि इसका नाम नहल क्यों है, ये भी बता दें, और अपने ये मेडिकल कोडिंग कंपनी के हवाले से सामी नाज़रीन को बता दें। ये बड़ी अमेजिंग बात है कि जो नहल का नाम है वो एक इसको शहद की मक्खी कहते हैं जी, यानी कि ये अरबी का डिप्राइव है। ये शहद की मक्खी बहुत हार्ड वर्किंग होती है जी। तो मुझे नहीं पता था, और मैंने जब ये कुरान खोला तो मुझे ये नाम क्लिक किया कि मैं अपनी कंपनी का नाम ये रखूं, क्योंकि हमारी कंपनी बहुत हार्ड वर्किंग है। मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग बेसिकली बहुत हार्ड वर्किंग जॉब है। डॉक्टर के अकाउंट्स को मैनेज करना और इंश्योरेंस कंपनी को लेकर चलना, तो ये इस बेस पर हमने इसका नाम रखा है, क्योंकि शहद की मक्खी खाती भी साफ सुथरा है जी, और डिफरेंट फूलों पे बैठती है। तो हमारे डिफरेंट जो क्लाइंट्स होते हैं उनके मेरा कॉन्सेप्ट जहन में आया ये बहुत। और उसके बाद वो जो जब जिस शाख पे वो बैठती है वो शाख भी नहीं टूटती है, और वो खाती भी साफ सुथरा है और रिजल्ट भी साफ सुथरा लेती है। तो ये बहुत क्लीन काम है जो हम करते हैं। तो इस बेस पर मैंने इसका नाम नहल रखा है इसका। तो इस कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव, मतलब उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, ये सामीन को बता दें। एक्चुअली क्योंकि पाकिस्तान में तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है इंश्योरेंस कंपनीज का, लेकिन यूएसए में डॉक्टर और पेशेंट के दरमियान में एक इंश्योरेंस कंपनी होती है जी। तो डॉक्टर के जितने अकाउंट्स हैं, हम बिल जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को भेजते हैं, फिर इंश्योरेंस कंपनी इसको अप्रूव करती है और फिर इस तरह से बिहाफ ऑफ पेशेंट वो पे करती है जी। तो ये एक तरह का वहाँ का सेटअप है। उसके बीच में हमने अपनी कंपनी लॉन्च करके हम दोनों सर्विसेज दे रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी को भी, पेशेंट को भी और डॉक्टर को भी जी।
جی سامعین ناظرین، یہ بڑی اعزاز کی بات ہے جس طرح سعدیہ خان کمپنی کو لانچ کرنا اور ان کا سربراہ ہونا بڑے اعزاز کی بات ہے۔ میڈم یہ مجھے بتائیں کہ یہاں کے ایک لڑکی کے لیے وہاں جانا اور سیٹل ہونا، مطلب الگ معاشرہ مذہب کے حوالے سے دیکھ لیں تو کتنی مشکلات ہے شروع میں، اور اب کیا مشکلات پیش کر رہے ہو، یہ شروع کے جو حالات ہے اس کے بارے میں سامعین کی بتائیں۔ اصل میں ہم بیسکلی جو خواتین ہوتی ہیں وہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں جی اپنے ہسبینڈ کے، بھائی پر، بچوں پر۔ تو سب سے بڑی بات جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمیں انڈیپینڈنٹ ہونا ہوتا ہے، جی خود گاڑی چلانی ہے، خود اپنا کام کرنا ہے، خود اپنا کریئر بنانا ہے، خود بل پے کرنے، یہ بھی سارا کام ہم وہاں کرتے ہیں، ہمیں انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ تو سب سے بڑی چیز جو مجھے اس وقت لگی، لٹرلی میں روتی بھی تھی کیونکہ ہم ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں یہاں پہ۔ تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں خواتین کو انڈیپینڈنٹ کرنا نہیں آتا۔ جی اگر ہم انڈیپینڈنٹ ہو جائیں تو ہمارے لیے وہاں رہنا مشکل نہ ہو۔ تو یہ میں نے ایک فیس کیا، لیکن تھوڑے عرصے کے لیے کیا۔ جی اس کے بعد میں نے یہ محسوس کیا کہ میں انڈیپینڈنٹ جب سے ہو گئی تو میرے برین کے مسلس بن گئے، اور اس کے مطابق میں سوچنے لگی، پھر میں سیلف پٹی کا شکار نہیں ہوئی۔ جی بہت زبردست۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ سیلف کانفیڈنس ہونا یا سیلف ڈیپینڈنٹ ہونا، یہ خود انحصاری ہمارے مذہب اسلام بھی ہمیں درس دیتی ہے۔ جی میڈم آپ یہ بتائیں کہ وہاں معاشرتی حوالے سے اگر دیکھ لیں کہ یہاں کے معاشرے کے حوالے سے، اور دوسرا مذہب کے حوالے سے، تو وہاں یورپ ممالک دیکھ لیں یا امریکہ میں، وہاں تو آزادی ہے، اپنے مذہب کے آپ عبادت کر سکتے ہیں، کسی کو روک ٹوک نہیں ہے۔ تو اس بارے میں بتائیں مذہبی حوالے سے معاشرتی حوالے سے کتنا فرق ہے، کتنا اگر مشکلات ہیں تو ہیں تو کیا ہیں؟ اصل میں وہاں پر بھی دین پہ چلنا مشکل ہے، کیونکہ آپ کو اپنے کریئر میں، اپنے جاب پلیس پر بڑے پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن چونکہ اگر آپ کا فیتھ اسٹرانگ ہے، چاہے فیتھ یہاں پر اسٹرانگ ہو چاہے وہاں پر، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان ہونے سے مومن بننے کا جو مرحلہ ہے، میرا یہ خیال ہے کہ امریکہ اگر صحیح مسلم وہاں پر گیا ہے تو وہ ضرور مومن بنتا ہے، کیونکہ وہاں پہ سچ بولا جاتا ہے، ہارڈ ورکنگ آپ کرتے ہو، اپنے کام سے کام رکھتے ہو۔ تو یہ ایک چیز آتی ہے۔ چیلنجز تو ہیں دونوں جگہ پر ہیں، چاہے پاکستان میں ہو چاہے آپ امریکہ میں ہو، چیلنجز ہیں۔ جی بہت زبردست۔ چیلنجز لازم انسان کے بنیادی مسائل میں شامل ہیں، یہ چیلنجز ہیں، لیکن کئی چیلنجز زیادہ ہیں، کہیں کم ہیں۔ چیلنجز کی نوعیت کا فرق ہوتا ہے، کہیں غیر ضروری چیلنجز ہیں، کہیں واقعی جینیس چیلنجز ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ، یہ یورپ ممالک میں جینیس چیلنجز ہیں، کیونکہ وہاں غیر ضروری نہیں ہے، یہ میرا اپنا خیال ہے۔ جی میڈم یہ بتا دیں کہ اسکوپ کے حوالے سے کہ یہاں کے جو ٹیلنٹ ہے، لیکن یہاں لڑکیوں کو یا لڑکوں کو موقع نہیں ملتا، تو وہاں کیسے حالات ہیں؟ ٹیلنٹ اسکل کی کیا اہمیت ہے؟ کیونکہ آپ نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ وہاں اسکل کام لوگ پریکٹیکل ہیں، تو وہ جو روایتی نہیں ہے، مطلب اصل چیزوں میں فوکس کرتے ہیں، اس بارے میں بتا دیں۔ مائنڈ سیٹ کی بات، جی ہمارا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے، وہاں کا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے۔ جب ہم یہاں سے وہاں جاتے ہیں ہمارا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، جی، اور یہاں پر جب واپس آتے ہیں ہمارا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے۔ جی تو ایک تو یہ فرق ہے۔ تو مائنڈ سیٹس کو ہم کیسے کنورٹ کریں کہ وہ والے مائنڈ سیٹ ہم یہاں لے کر آ جائیں تو ہم یہاں بھی ترقی کر جائیں۔ جی وہاں کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ ہارڈ ورکنگ ہے، ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ نہیں ہوتے، اور کسی بھی کام کو وہ حقیر نہیں جانتے۔ ہم نے بھی اسکریچ سے اسٹارٹ کیا اور بڑے اچھے انداز میں کیا، اور جابس بھی کی ہیں جو ہر کوئی کرتا ہے وہاں جا کے، لیکن وہاں پر کوئی بھی اور جاب کرنے والا یہ فیل نہیں کرتا کہ وہ اور جاب کر رہا ہے۔ ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ وہ محنت کریں اور ان کو اس کا صلہ بھی ملتا ہے۔ تو مائنڈ سیٹ کی بات، تو یہاں کے مائنڈ سیٹ کے حوالے سے ہم بہت سی چیزوں میں، خاص کر اسپیشلی خواتین کے حوالے سے، ہم اس کو اسپیشل رکھتے ہیں، ریسپیکٹ دیتے ہیں، لیکن بہت چیزوں سے ہم ان کو روکتے ہیں۔ مطلب کم عمری میں اس کی شادی کراتے ہیں، پھر گھر کی ذمہ داری، کچھ کام کو ہم کہتے ہیں یہ خواتین کی کام ہے، مرد نہیں کر سکتے، لیکن میرے خیال میں آپ اس بات پر اتفاق کر رہے ہیں کہ وہاں ایسا ماحول نہیں ہے، وہی کام مرد بھی کر سکتا ہے یا عورت بھی کر سکتی ہے، ان کے لیے ماڈل نہیں ہے کیونکہ دونوں انسان ہیں۔ تو وہاں کے جو معاشرے میں جو آزادی ہے کام کرنے کے حوالے سے، یا اپنا پیشن یا اپنے شوق ہے، وہ جذبہ ہے، کمٹمنٹ ہے کسی شعبے میں، اس کو عملی طور پر کرنے کے لیے والدین کی طرف سے آزادی ہوتی ہے، معاشرے کی طرف سے آزادی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہرڈل ہیں،
تو یہ کتنا اہمیت کا عمل ہے کہ لوگوں کی صلاحیتوں کو موقع دینا جائے. ہسبینڈ وائف کو اگر آپ دیکھتے ہیں نا، کیونکہ میں یہی مثال دے سکتی ہوں، کیونکہ میرا پوائنٹ یہی ہے جی کہ وہ ایک دو پہیوں کی طرح ہوتی ہے. تو کبھی سوئچ کر جاتی ہے، ڈرائیونگ سیٹ سوئچ کر جاتی ہے، کبھی ہسبینڈ بھی گھر کا کام کر لیتا ہے، کبھی خاتون بھی باہر کا کام کر لیتی ہے. یعنی کہ کبھی میں بھی بل جا کے پہ جمع کرا لیتی ہوں، کبھی میرے ہسبینڈ بھی گھر میں کپ چائے بنا لیتے. تو یہ جو سوئچ کرنے والی پوزیشن ہے نا، یہ ہمارے معاشرے میں کم ہے. ہم نے سرٹن جابس، جو جاب سیٹ ہے وہ فیمیلس کے لیے رکھے ہوئے اور مینس کے لیے رکھے. اگر ہم سوئچ کرنے لگ جائیں تو نہ فرسٹریشن ہو اور نہ خاتون کو یہ احساس ہو کہ وہ جو ہے نا ایک ہی پرٹیکولر کام کے لیے بنی گئی ہے. تو یہ اس معاشرے کی کامیابی کا راز ہے کہ ہم اپنی ڈرائیونگ سیٹ بدل لیتے. بہت زبردست. جی سامعین ناظرین، سعدیہ خان گفتگو فرما رہے ہیں مختلف حوالوں سے. امریکہ میں رہائش پذیر ہیں، وہاں کے معاشرہ، وہاں کی زندگی، وہاں کے حالات کے حوالے سے. تو لازمی وہ معاشرہ ہمارے لیے ایک ماڈل ہے، اور میڈم خود ایک ماڈل ہیں کہ یہاں سے وہاں سے ایڈجسٹ ہونا اور وہاں میں کمپنی کو لانچ کرنا اور چلانا، یہ تو بڑی اعزاز کی بات ہے. تو اس حوالے سے ہم تو لازم ہم انسپائر ہونا چاہ رہے ہیں، ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہاں کی کیا صورتحال ہے. تو اس میں بہت سے عوامل کار فرما ہیں. تو اس حوالے سے اور میں گفتگو کروں. میڈم، یہاں کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں، خاص کر پاکستان کے معاشرے میں یا بلوچستان میں، آپ سمجھتے ہیں کون سے عوامل ہیں یا کون سے جنجال ہیں یا مسائل ہیں جو ہمارا معاشرہ ابھی تک ترقی یافتہ نہیں ہے، یا لوگ آگے کی نہیں سوچتے، یا ابھی تک وہ بنیاد پرستی سمجھیں یا غریبی و غربت سمجھیں؟ اس کی بنیادی سبب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی دیکھیے، پھر مائنڈ سیٹ کی بات آ جاتی ہے. ایک تو ہمارے معاشرے کی سب سے بڑا ڈرا بیک یہ ہے کہ وہ محنت کو یا بہت زیادہ بیسک محنت کو یا غربت کو یا غریبی سمجھتے ہیں. حالانکہ میری نظر میں محنت جو ہے وہ ایک بہت پراؤڈ ہونا چاہیے. یعنی کہ آئی فیل پراؤڈ کہ جو موچی ہے کام کرنے والا یا جو گدا گاڑی چلانے والا ہے وہ محنت کر رہے ہیں. تو محنت میں کوئی آر نہیں ہوتی. لیکن ہم نے چونکہ یہ ایک طبقاتی فرق بنا دیا، وہاں پر ہارڈ ورکنگ کو بہت زیادہ پروٹوکول ملتا ہے. ہمارے ہاں ہارڈ ورکنگ کو ملازمت سمجھا جاتا ہے، وہاں پہ ہارڈ ورکنگ کو وہ اپریشیٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا معاشرہ ہارڈ ورکنگ کے بندے کے بغیر چل نہیں سکتا. جی میڈم، یہ بتائیں کہ ہماری مذہب اسلام ہمیں بھی درس دیتی ہے کہ اخلاقیات و انسانیت کا، جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں امریکہ کا، وہاں کے معاشرے کا اونیسٹی، اخلاقیات، کسی کو اگر کوئی تکلیف ہو سوری کرنا، تھینکس، تو یہی انسانیت و اخلاقیات کے آتے ہیں جو ہمیں اسلام میں بھی یہ سبق دیتا ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت سی چیزیں روایتی طور پر کر لیتے ہیں دکھانے کے لیے، نمائش کے لیے، لیکن وہ پریکٹیکل نہیں ہوتے. تو اس بنیاد پر ہمارے معاشرے میں ترقی پذیر ہے، مطلب ترقی یافتہ نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مجھ پر اتفاق کریں کہ یہ وجہ ہے کہ نہیں؟ یہاں پہ لوگ بہت زیادہ ایگوسٹک ہیں. مین جو ہے وہ اپنے سپیریئر ہونے کی وجہ سے بہت ایگوسٹک ہے، اور فیمیل جو ہے وہ اپنی بہت زیادہ سیلف پیٹی کا شکار ہے. یہ دو کیریکٹرسٹک ہیں جو کہ اس معاشرے میں نہیں ہے. اگر مرد سے بھی غلطی ہوتی ہے تو وہ سوری کہتا ہے، کسی سے بھی، عورت سے بھی ہوتی تو وہی بات آ جاتی ہے کہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے. لیکن اگر میں یہی اس پروگرام کے وسیلے سے بتاؤں گی کہ عورت کبھی سیلف پیٹی کا شکار نہ ہو، کیونکہ عورت کے اندر بہت ٹیلنٹ ہے، وہ بہت انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہے. اگر آپ آج اپنی بہن بیٹی کو یا بیوی کو انڈیپینڈنٹ نہیں کریں گے تو کل کو وہ پھر مظلوم ہی بنے گی اور بن جائے گی. تو وہاں پر عورت کو جو امپاورمنٹ دی جاتی ہے وہ ہم یہاں پر دے سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی نے دی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی نے دی ہے. تو ہمیں یہ بھی تو سنت ہے، عورت کو امپاور کرنا، یہ بھی سنت ہے، لیکن ہم اس سنت پہ عمل نہیں کرتے. جی یہی بات سامعین ناظرین، عمل پر اور گفتار پر تو ہمیں فرق کے درمیان میں، تو اس حوالے سے لازم عمل کرنا چاہیے. وہاں کی معاشرہ کا ترقی یافتہ ہے یا آگے ہے، تو اس کی بنیادی سبب وہ پریکٹیکل ہے، وہ اپنی گفتگو میں اور کے عمل میں. تو اس حوالے سے بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم عملی طور پر کردار نبھائیں. تو اس حوالے سے تو لازم ترقی یافتہ ہوں گے. میڈم، کریئر کونسلنگ جو ہمارے ہاں تو مسائل ایجوکیشن کے حوالے سے بہت ہیں،
جو کہ انفال اکیڈمی عدنان صاحب ایک اہم خدمات سر انجام دے رہے ہیں، خاص کر کریئر کونسلنگ کے حوالے سے یہاں کے نوجوانوں کو صحیح ٹریک پر لانے کے لیے. تو وہاں اسکولوں میں بھی کریئر کونسلنگ ہوتی ہے، کالج اور یونیورسٹی میں ہوتا ہے. ہمارے ہاں یونیورسٹی کالج کہیں بھی نہیں ہے، نہ کوئی کمیٹی ہے. سب والدین تو لازم تعلیم یافتہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے کہ ان کی رہنمائی فرمائیں. تو یہ کتنی مطلب بری بات ہے کہ کوئی کسی لڑکے میں یا نوجوان میں صلاحیت کچھ اور ہے اور اس کو ٹریک کسی اور طرف لے جاتا ہے. کتنا جی کوشچن آپ کو نال صاحب نے جو یہاں پر سیٹ اپ اسٹارٹ کیا بلوچستان میں، اور میں دیکھتی ہوں کس طریقے سے یوتھ کو اپنے اندر سے پہچان کروا رہے ہیں، یہ بہت کم ہے. یہ بالکل ایک آئیڈیا ہے جو امریکہ میں یا فارن کنٹریز میں، ہم امریکہ کی مثال بار بار سے دیتے ہیں، شاید میں وہاں سے آئی ہوں، پھر میں ایک جنرل بات کریں کہ آپ کو اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے. تو وہ پہچان جو ہے پیرنٹس اگر امپوز کرتے ہیں کہ آپ نے یہ جاب کرنی ہے، یہ غلط ہے. ٹیلنٹ کی بیس پہ کرنا چاہیے، اور کیریئر کاؤنسلنگ یہاں پہ ہونی چاہیے. اٹس اے گڈ تھنگ. میرا خود میڈم ایک دوست تھا، یورپ سے آیا تھا، میں نے ان کو انفال اکیڈمی وزٹ کیا. تو انہوں نے یہ جو انفال اکیڈمی کے پروڈکشن ہاؤس، لائبریری، یہاں کے ماحول سے بہت انسپائر ہوا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کوئٹہ میں مختلف جگہوں پر وزٹ کیا، لیکن یہ جگہ مجھے اپنے یورپ نظر آ رہا ہے، یا اس کا ماحول اثر انداز. کیا آپ بھی اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہاں کا جو مختلف حوالوں سے خدمات ہیں، کلاسوں کے حوالے سے، کریئر کونسلنگ اور مختلف کورسز کی تیاری کی جاتی ہے جس طرح پروڈکشن ہاؤس، تو واقعی اس میں وہی چیز آپ کو نظر آتی ہے؟ 100% میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی ہوں، اور میں خود اس بات پر کہہ سکتے ہیں آپ کہ میں خود یہاں پر آ کے میں نے کلاس لی ہوئی ہے، پڑھایا بھی ہے. تو الحمدللہ عدنان صاحب کی یہ کوشش کہ خواتین کو بھی پلیٹ فارم دیا جائے. بیسکلی ہمارا مسئلہ چاہے ایک پلیٹ فارم دینے کا انہوں نے دیا ہے، اور یہ بچیوں کے لیے بہت اچھا ہے، ان کے فیوچر کے لیے بھی بہت اچھا ہے. کیریئر کاؤنسلنگ بھی ہو رہی ہے، ساتھ ان کو پلیٹ فارم بھی مل رہا ہے، پھر ایک بیسٹ ایٹماسفیئر ہے. کہ ہمارے ہاں سب سے مین مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایٹماسفیئر نہیں. جی میڈم، وہاں یورپ ممالک دیکھ لیں یا امریکہ میں جو ترقی یافتہ ممالک میں، اس پر یہ الزام کہہ دیں یا کہہ دیں کہ وہاں کے جو معاشرہ مادہ پرستی پر ہے، سماجیت ختم ہو چکا ہے، اور یہاں کے لوگ جو عمر رسیدہ کہہ دیں یا مڈل ایج میں چلے جاتے ہیں، ان کو تنہائی محسوس ہوتی ہے اپنے معاشرہ، اپنے علاقہ. تو یہاں فیملی، جوائنٹ فیملی ہے، وہاں لوگ تنہا ہیں. تو کیا یہ صورتحال ہے؟ واقعی مادہ پرستی ہے، سماجیت ختم ہے، یا دوستی ہے، ریسپیکٹ ہے؟ دیکھیے، میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جب وہ آپ کے اسکل سیٹس بنا دیتے ہیں، شروع سے ہی عورت کو انڈیپینڈنٹ کر دیتے ہیں، یا بچوں کو وہ خود مختار بنا دیتے ہیں، تو پھر وہ تنہائی کا شکار نہیں ہوتے. وہ شکار ہوتے ہیں کہ جب انہیں آپ یہ بتاتے، کمپیئر کرتے ہیں، وہ تنہائی کا شکار نہیں ہوتے. ہاں، البتہ انہیں ان کے ایکٹیویٹیز اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں، وہ ٹرینڈ ہو جاتے ہیں. لیکن کیونکہ ہمارے کانسیپٹ بنا ہوا ہے، اب ایسا نہیں ہے، اب ایسا نہیں. اور ویسے بھی میں نے یہاں پر بھی دیکھا ہے کہ اب تو ماں باپ کو جہاں ایک ساتھ رہتے ہوئے بھی ماں باپ اکیلے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز کوئی نہیں ہے. اگر تو ان کی ایکٹیویٹیز ہو تو تنہائی کہیں بھی نہیں ہے. بہت زبردست. جی میڈم سعدیہ خان، ضرور ہر معاشرہ پرفیکشن تو نہیں ہے، پرفیکٹ تو نہیں ہے، لازم اس کی کمزوریاں ہوں گی. اگر آپ سے پوچھا جائے، کیونکہ آپ سائیکولوجسٹ بھی ہیں، آپ چیزوں کو ججمنٹ اسیسمنٹ بھی کرتے ہیں، کہ وہاں کے لوگوں کے لیے وہاں کا مطلب کوئی ویکنیس ہوگا، یا کبھی کبھی آپ وہاں سکونت پذیر زندگی گزاریں، کبھی کبھی لازم تکلیف ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہونے چاہیے. اگر آپ نے کوئی محسوس کیا ہے، کوئی چیز، کوئی رویہ یہاں کے، کوئی مشینی لائف ہے، مشینی لائف ہے، یہ ایک بات ہے. یعنی کہ ہم لوگ یہاں پہ بہت زیادہ ایموشنلی لائف گزارتے ہیں، بہت ٹچی ہیں دوسرے سے. اگر ایک بندہ رو رہا ہے، دوسرا بھی رونا شروع ہو جائے گا. ہم ڈرامے دیکھ کے رونا شروع ہو جاتے ہیں. وہاں پر زیادہ تر لوگ اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہیں. ایک مشینوں کے ساتھ رہتے رہتے شاید ایسے ہو گئے ہیں. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ وہ ان کے اندر ایموشنز نہیں ہیں. لیکن ہمارے ہاں پیپل جو ہے، اگر آپ ایک کسی بندے کے سامنے اپنا کوئی درد دکھ بتاتے ہیں تو وہ آپ کو کتارسس کرتے ہیں، وہ آپ کو شولڈر دیں گے. وہاں پہ لوگوں کو ایک دوسرے کو دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے. جی بہت زبردست. جی سامعین، ناظرین، گفتگو کر رہے ہیں سعدیہ خان سے جو امریکہ سے آئی ہیں. تو وہاں کے معاشرے، وہاں کی زندگی کے حوالے سے، کیونکہ ان کی زندگی زیادہ تر یہاں گزری ہے،
وہی 15 سال سے وہاں سکونت پذیر ہیں، تو لازم وہاں کے معاشرے کو ہم جانچنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہاں بھی کریز ہے کہ لوگ وہاں شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں، یہاں کے حالات، بے روزگاری بہت سے بڑھ ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کے معاشرہ کتنا فرق ہے ہمارے معاشرے میں کمپیریٹیو اگر جائزہ لیں تو کیا ویکنیس ہیں، تو یہ ایک بات ہے۔ میرے ساتھ وہاں ایک ہے کہ اولاد جو بچے ہوتے ہیں عموماً 2 یا 1 یا کچھ بچے پیدا بھی نہیں کرتے، اسی صورتحال اس کی بنیادی سبب ہم جاننا چاہتے ہیں، کیا کوالٹی ہے کہ وہ لائف اسٹینڈرڈ، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بچہ ہوگا اس کو وہی معیار یا زندگی کا معیار دینا چاہیں، اگر زیادہ ہوں گے ان کو نہیں دے سکتے، یا اپنے جو خواہشات ہیں یا اپنی ضرورت کو کٹ کرنا پڑتا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ اصل میں وہاں پہ نا فیملی یونٹ کا کانسیپٹ ذرا ڈفرینٹ ہے۔ زیادہ تر لوگ دوستی زیادہ رکھتے ہیں، لیکن جب وہ شادی کرتے ہیں یا تو وہ اتنی لیٹ کرتے ہیں کہ وہ بچے کنسیو نہیں کر پاتے، یا پھر وہ اتنی ارلی کرتے ہیں کہ ان کا بریک اپ ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا وہاں پر جو لوگ شادی شدہ ہیں پھر وہ فیملیز بناتے بھی ہیں اور چلاتے بھی ہیں، اور بہترین طریقے سے چلاتے ہیں، لیکن باقی یہ بات حقیقت ہے کہ وہ کوالٹی پہ جاتے ہیں، کوانٹٹی پہ نہیں جاتے۔ اور یہ میرے خیال میں اب ایک حقیقت بھی ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنی استطاعت رکھتے ہیں، بچوں کی صحیح پرورش کتنی رکھتے ہیں، ان کا کوئی مذائقہ نہیں۔ جی سامعین ناظرین، معاشرے کے حوالے سے بات کی، یہاں کے معاشرے امریکہ کے مختلف حوالوں سے، تو ایجوکیشن ایک اہم پہلو ہے، جس طرح ہم ایک ادارے میں بیٹھے ہیں گفتگو کر رہے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے۔ آپ بھی یہاں لٹریچر ماسٹر کیے اور کالج میں بھی پڑھی ہیں، اسکولنگ بھی آپ کی یہاں ہوئی ہے، تو اسکولنگ میں کتنا فرق ہے ایجوکیشن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے؟ بہت زیادہ، جی بہت زیادہ، کیونکہ وہاں پر آپ کو جو ہے آپ کے ساتھ بیسک میں ہی ایک تو آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے، دوسرا وہ آپ کو آپ کے فلو پہ جانے دیتے ہیں، جی، یعنی کہ آپ اپنی پچ پہ پلے کرتے ہیں، گریٹ، لیکن یہاں پر آپ پہ امپوز کی جاتی ہیں چیزیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ جو آپ اپنے فلو میں اٹھتے ہو، چلتے ہو، بھاگتے ہو، کھڑے ہوتے ہو، اپنے پر اسٹینڈ کرتے ہو، زیادہ کامیابی آپ مینٹلی طور پہ بہت اسٹرانگ ہوتے ہو۔ جی، لیکن ہمارے یہاں پر مینٹلی بندے بہت زیادہ سک ہے، کیونکہ ہمیں یہی 2-4 کیا لیں آپ پروفیشن ہے کہ وہ امپوز کر دیا جاتا ہے، تو وہاں پر یہ فرق ہے۔ ایجوکیشن کا بہت بڑا ایلیمنٹ ہے۔ پھر یہ دیکھیں کہ وہاں بندے جو ہیں وہ ہیلتھ وائز پہ ایجوکیٹڈ ہیں، انہیں پتہ ہے کہ وہ ہیلدی کیسے رہ سکتے ہیں، انہیں کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کتنا کھانا ہے، یہ نالج ہے۔ لیکن ہمارے یہاں بیسک نالج بھی نہیں ہے، ہیلتھ کی نالج بھی نہیں ہے۔ میں کرٹیسائز نہیں کر رہی، استغفر اللہ، لیکن میں یہ چاہ رہی ہوں کہ کیونکہ سوشل میڈیا کی اب ہے تو ہمیں ہر وقت ڈاکٹرز کے پاس نہیں جانا چاہیے، جی، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں خود کیا کرنا چاہیے کہ ہم بیمار نہ ہو۔ بہت زبردست۔ اچھا، بیمار نہ ہو، لازم پرہیز کرنا چاہیے یا اپنا احتیاط کرنا چاہیے، تو یہ ایک بڑی بات ہے کہ جو طرح سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل دور سے استفادہ کرنا۔ میڈم، جدت اہم ہے، دنیا کی ترقی کا راز ہے۔ اگر یورپ ممالک دیکھ لیں یا ترقی یافتہ ممالک ہیں، اس نے قبولیت کیا ہے جو جدید ٹیکنالوجی ہو یا فکر کے حوالے سے، نظریہ تیوری کے حوالے سے۔ ہمارے معاشرے میں ایک خوف ہے، مطلب نئی چیز سے جڑنا یا اس سے وابستہ ہونا یا کوئی ایسی چیز پیدا کرنا جو آپ کے معاشرے میں نہیں ہے، تو وہ گھبرانا جاتے ہیں۔ اس کا مثال یہ کہ پرائیویٹائزیشن کی بات کی جائے، یہاں کے نوجوان سرکاری نوکری پر زیادہ انحصار کرتے ہیں، پرائیویٹ جاب کرنے کے لیے، کام کے لیے گھبراتے ہیں۔ یہ تو ہر جگہ امپلیمنٹ ہوتا ہے زندگی کسی بھی پہلو میں، مطلب جدت سے گھبرانا اور وہاں کے معاشرے میں جدت سے فائدہ اٹھانا، تو یہ کتنی ضرورت ہے؟ یہ بہت پیارا کوشچن آپ نے کیا۔ یقین کریں کہ اگر آپ یہ کوشچن نہ کرتے تو شاید میں اس کو رپلائی نہ کرتی۔ چینج کو ایکسیپٹ کرنا یہ بہت بڑی ٹریننگ ہے۔ دیکھیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قبیلے آباد کیے، ہجرت کی ہے۔ یہ جو ہجرت کرنے کا ایک اپنا ہی مزہ ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، کلچر کو اڈاپٹ کرنا، اپنے آپ کو کرنا، تو یہ آپ کے اندر بہت سی صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن ہم چونکہ ایک 4 دیواری میں رہتے ہیں، وہیں پیدا ہوتے ہیں، وہیں مر جاتے ہیں، اور یہاں کے لوگ تو اپنے گھر بھی چینج نہیں کرتے، کہ وہ وہاں کے لوگ گھومتے پھرتے ہیں، ٹریولنگ کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے سیر و سیاحت سے بندہ بہت امپروو کرتا ہے، سفر وسیلہ ظفر ہے۔ تو یہ ہماری سنت ہے، میرے خیال ہے کہ ہماری ساری سنتوں پہ وہ کنٹری عمل کر رہی ہے۔ تو یہی ایک فکر ہے کہ
مطلب جو عمل ہے اسلام کا روح ہے، کوڈ آف لائف ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، جتنے حصول ہیں وہ بے مثال ہیں. لیکن آپ اس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں ہم ان کو کافر تو سمجھتے ہیں، لیکن وہ جو اصول ہیں، وہ جو لائف گزارنے یا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، جس طرح آپ اخلاقیات کے حوالے سے دیکھ لیں یا انسانیت کے حوالے سے، تو ہمارے ہاں ہم مذہب کو وہ روایتی بنیاد پر کر لیتے ہیں، لیکن عملی طور پر وہ جو اصل چیز ہے اسلام کا جو روح ہے وہ ان پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک معاشرے کی ترقی کا وجہ ہے؟ بالکل. دیکھیں فریڈم آف اسپیچ ہے وہاں پہ، فریڈم آف ریلیجن ہے، یہاں پہ تعصبات بہت زیادہ ہیں. یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے ہماری. انفارچونیٹلی میں اس پوائنٹ کو نہیں ریز کرنا چاہ رہی ہوں، لیکن وہاں پر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ سارے مسلمان ہیں، ساری مسجدیں ہیں ہماری، ساری کمیونٹی ہماری ہے. وہاں پر صحیح معنوں میں ہمیں اللہ اور رسول کی سمجھ آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہاں پر ایک یہ ڈرا بیک ہے، اور دوسرا ڈرا بیک یہ ہے کہ چینج کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور ایک دوسرے کے ساتھ کو اپریشیٹ نہیں کرتے اوپر آنے میں. جیلسی بہت زیادہ. وہاں پر اگر آپ چھوٹا سا بھی اچھا کام کرو گے سارے لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے. تو یہاں پر اپریسیشن بھی بہت کم ہے، یعنی کہ ہم کسی کو اچھا بنتے بڑھتے ہوئے دیکھ بھی نہیں سکتے. تو وہاں پر ایسا نہیں ہے. وہاں پر آپ دیکھیں کہ ہر بندہ اگر اسٹرگل کرتا ہے پہنچتا ہے تو ان کو باقاعدہ مواقع دیے جاتے. بہت زبردست. انسان کا چوائس، آپ نے انڈیپینڈنسی کے حوالے سے بات کی، چوائس کا پیشے کے حوالے سے ہو یا شادی کے حوالے سے ہو، کوئی لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو ہمارے معاشرے میں اتنا اجازت فریڈم نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ میں، یورپ ممالک میں یا ترقی یافتہ ممالک میں اگر لڑکی یا لڑکا بالغ ہے تو ان کی مرضی کو ہر چیز میں شامل کرتے ہیں، چاہے پروفیشن ہو، چاہے کوئی شعبہ ہو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاں ایک ناانصافی ہے وہ نوجوانوں کے لیے کہ ان کی چوائس کو شامل نہیں کرتے؟ اگر والدین کہیں ڈاکٹر بننا ہے تو اس کو پریشر ہے کہ ڈاکٹر بنائے، والدین نے یا بڑے بھائی نے کہا ہے. یہ شادی کے حوالے سے بھی پھوپھی زادی ہے یا میری بھتیجی سے شادی کر رہی ہے، والد کی طرف سے پریشر ہے یا والدہ کی طرف سے. یہ دونوں زندگی کے اہم جوز ہیں، ایک پروفیشن ہے، ایک شادی. تو وہاں کے معاشرے میں یہاں کے آپ کیا فرق سمجھتے ہیں؟ وہاں پر نا بچوں کو شروع سے ٹرین کیا جاتا ہے کہ ہاؤ ٹو فائنڈ اے رائٹ پارٹنر، آپ کو سول میٹ کیسے ملنا ہے یا کیسے لینا ہے. ہمارے انفارچونیٹلی ایموشنلی بیس پر یہ مینیجز ہوتی ہیں، چاہے وہ پیرنٹس کے سائڈ پر ہو، چاہے لڑکا لڑکی کے سائڈ پر ہو. اگر وہ تھوڑا سا سمجھداری اور میچیورٹی کے ساتھ یہ ڈیسیجن لے تو میرا نہیں خیال ہے کہ غلط ڈیسیجن ہو سکتا ہے. تو وہاں پر بچے اور بچیوں کو میرا یہی ہے کہ اگر وہ شروع سے ہی ماں باپ خود ہی اپنا بتا دیں کہ ہمیں یہ چوائس ہے ہماری اور آپ کی یہ چوائس ہے، تو دونوں کسی ایک پوائنٹ پر میچ کر جائیں اور یہ آزادی 50% دے دی جائے اور 50% پیرنٹس اپنے ہاتھ میں رکھے تو یہ کوئی مذائقہ نہیں ہے، اچھی بات ہے. ٹریننگ ضروری ہے. جی سعدیہ میڈم، یہ بتائیں کہ آپ 15 سال سے وہاں رہائش پذیر ہیں، لازم آپ کی مصروف لائف ہے. اگر آپ کبھی کبھی وہاں بوریت ہوگی یا صوبے کے حوالے سے یا کوئٹہ کے حوالے سے، فیملی کے حوالے سے اگر یاد آئے گی تو کم سے کم وہ کیا ہوگی؟ ہم جانیں پہاڑ یاد آتے ہیں، پہاڑ کوئٹہ کے، آئی مس ماؤنٹینس، یہ یاد آتے ہیں. پھر یہاں کے جو ہمارے بلوچ کلچر ہے یا جو ہمارا پشتون کلچر ہے، میں اس کو مس کرتی ہوں. جی، کھانوں کو مس کرتی ہوں. اور سب سے جو پیاری چیز میں یہاں کی مس کرتی ہوں نا، یہ جو مہمان نوازی ہے ہماری بلوچستان کوئٹہ کی، یہ آپ کو میں وہاں پر مس کرتی ہوں. گھنٹے بیٹھ جانا، اور کسی کا بھی مہمان ہے وہ سب کا مہمان ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سماجیات کی ہم نے بات کی، سوشلزم کی بات کی، سوشل لائف کی بات کی، تو وہاں سوشل لائف اتنا مضبوط نہیں ہے جتنے ہمارے ہاں ہے. اگر کوئی پازیٹیوٹی اگر دیکھیں کہ ہم آتے ہیں اور ہم اتنی زیادہ آکسیجن فیل کرتے ہیں یہاں سب کو اکٹھا دیکھ کر، یہ چیزیں وہاں پر واقعی مسنگ ہے. کیونکہ وہاں پر ایک رپورٹ لائف ہے، ایک بہت زیادہ پروفیشنلزم ہے، رشتے بھی بہت پروفیشنلزم ہے. آپ بتا کے جاتے ہو، کال کی بغیر جاتے نہیں. خیر یہ تو مینرز میں آتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ آپ ناک کر کے جائیں، بتا کے جائیں. تو یہ 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹا جانے کا کانسیپٹ ہے، یہ کہ آپ کال کر کے جائیں. کیونکہ وہاں پہ لائف جو ہے وہ بہت زیادہ پروفیشنل ہے، بہت پروفیشنل. یہاں کے نوجوانوں کے لیے، اسپیشلی خواتین کے لیے، اگر وہ جانا چاہیں، آپ بھی گئی ہو، وہاں کیا اسکوپ ہے؟ مطلب مختلف شعبہ جات میں ٹیکنیکل یا اسکل کے حوالے سے اسکوپ ہے، کیا اسکوپ؟ سب سے پہلی بات جو ہے وہ تو ایک تو ان کا کریکٹر بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے، پھر بیہیویئر،
پھر ان کے ایتھکس یعنی کہ جو ایتھیکلی ویلیوز ہیں وہ بہت ہائی ہونی چاہیے. جب میں یہاں سے گئی تھی تو میں ایک میچیورٹی کی ایج میں گئی ہوں, یعنی کہ میں ٹین ایج میں نہیں گئی. تو اگر وہ ٹین ایجز ہیں اور وہاں پہ وہ جانا چاہ رہے پھر ان کے لیے ڈفرینٹ ہوگا. لیکن اگر آپ ایک میچیورٹی اور ایک اس کی سمجھداری کے ساتھ آپ جاتے ہیں تو آپ کے لیے پھر وہاں پہ سیٹل ہونا آسان ہے. میں صرف یہی کہوں گی یہ آپ کی میچیورٹی پر ہے. میچیورٹی پر. میڈم فری لائسنگ کے حوالے سے آؤٹ سورس آپ کر رہے ہیں یہاں کے لوگوں کے لیے, یہ کس طرح کر رہے ہیں, کیا طریقہ ہے تاکہ ہمارے جو نوجوان آپ سے یا آپ کے کام سے مستفید ہو جائیں, یہ کیا ہوتا ہے؟ جی اصل میں نے جب کمپنی لانچ کی تو میرا یہ پلان تھا کہ پاکستان کو ایک اپرچونیٹی دی جائے, یہاں کے ٹیلنٹس کو لے جایا جائے اور ان کو ڈالر میں پے کیا جائے. جی تو میں نے یہاں سے اپنی ٹیم کو ہائر کیا ہے. الحمدللہ ہماری کافی ٹیم یہاں پہ کام کر رہی ہے, 20-25 لوگ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. پھر وہ آگے سے ان کی ٹیم ہے, وہ گروپ کی صورت میں کام کر رہے ہیں, فری لینسر ہے. تو یہ اپرچونیٹی ہے کہ ہمارے یوتھ کو, وہ بہت بے روزگار تھے سارا عرصہ ایسے, تو یہ لیکن بہت ٹیلنٹڈ لوگ. میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہاں پہ جا کے ہم نے اتنے سال لگائے پڑھنے میں, انہوں نے ذرا سا ہم ٹریننگ دیتے ہیں, دے آر ویری ٹیلنٹڈ. جی سامعین ناظرین, میں گفتگو کر رہا ہوں سعدیہ خان سے جو کہ امریکہ سے تشریف فرما ہیں اور وہاں کے معاشرے, وہاں کی زندگی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, کیا مشکلات ہیں, کیا مواقع ہیں. تو لازم یہاں کے لوگ بہت یورپ ممالک خاص کر امریکہ جانے کی خواہش رکھتے ہیں, تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہاں کی کیا صورت ہے. میڈم سعدیہ, مختلف مسکنسیپشن ہے ہمارے معاشرے میں خاص کر یورپی ممالک امریکہ کے حوالے سے. وہاں آزادی کو غلط نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ فحاشی ہے, خواتین آزاد ہیں, مختلف حوالوں سے آتے ہیں. لیکن میرے خیال میں وہاں جو اقدار ہیں, ویلیوز ہیں, وہ بہت اسٹرانگ ہیں. یہاں جو ٹی وی میں یا مختلف حوالوں سے غلط پرسیپشن ہے, تو اس بارے میں آپ کہنا چاہیں, کیا کہنا چاہیں؟ وہاں میں نے کوئی بھی ولگیرٹی نہیں دیکھی. جی. اور اسپیسیفک پلیسز ہیں جہاں پر وہ اپنی ایکٹیویٹیز یا اپنے جو بھی سوشل گیدرنگ ہے وہ رکھتے ہیں, لیکن سر عام ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ بہت اسٹرکٹ رولس ہیں وہاں پہ, اور وہاں پر بھی یہ ولگیرٹی کو اور اس طرح کی چیزوں کو بڑا برا سمجھا جاتا ہے. معاشرہ جو ہے سویلائزڈ معاشرہ ہے. جی بہت زبردست. اچھا, بحیثیت مسلمان وہاں اسلام کے مطابق زندگی گزارنا یا عبادت کرنا, وہاں کیسا ماحول ہے؟ مطلب وہاں تعصب ہے کہ نہیں ہے امریکہ میں؟ جی نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مسجدیں بہت آزاد ہیں ہماری, اسکالرس بہت اچھے ہیں اور قرآن و سنت پہ بات کرتے ہیں, اور آپ کو نالج بیس پر دین کو لے کے ہم چل رہے ہیں. لیکن یہاں پہ دین, میں پھر وہی بات کہوں گی کہ ایموشنس پہ دین چل رہا ہے. جی وہاں پہ نالج بیس, ہر چیز نالج کے حساب سے چلتی ہے, اور ہمیں خود وہ قرآن و سنت پڑھنے کو کہتے ہیں, دین کو پڑھتے ہیں ہم, پھر اس پہ عمل کرتے ہیں. بہت زبردست. جی سامعین ناظرین, گفتگو کر رہے ہیں سعدیہ خان سے. وہاں کی زندگی پریکٹیکل لائف ہے, وہاں جو عمل کرتے ہیں اور جو بولتے ہیں وہی چیز ان میں نظر آتی ہے فزیکلی حوالے سے. تو بہت سی باتیں ہم خود اپنے طور پر انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, لیکن وہاں سے 15 سال میں وہاں رہائش پذیر ہیں سعدیہ خان, جو اہم گفتگو کر رہے ہیں کہ وہاں ایسا ماحول نہیں ہے جس طرح ہم نے کنسیپٹ کیا ہے. آخر میں میڈم, آپ ہمارے نوجوانوں کو, یہاں کے لوگوں کو جیسے کہ امریکہ کے حوالے سے یا اوور حال کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کوئی پیغام ہے, کوئی ریکویسٹ ہے؟ بالکل, میں یہی کہوں گی کہ اپنے آپ کو ایتھیکلی اسٹرانگ کریں اور اس کے بعد اپنے اسکلس پہ کام کریں. جی. تاکہ آپ کے لیے بہت سی اپرچونیٹیز اوپن ہوں, خاص کر کمپیوٹر اسکلس, لینگویج اسکل, جو کہ عدنان صاحب نے یہاں پر بڑی اچھا ایٹماسفیئر کریٹ کیا ہے اور وہ دے بھی رہے ہیں. تو یہ میں بڑا صدقہ جاریہ. سعدیہ خان, بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی ٹائم لیا اور ہمارے اس نشست کو خوبصورت کیا. جی سامعین ناظرین, یہ تھی سعدیہ خان جو امریکہ سے تشریف لائے تھی اور یہاں کا ان کا تعلق بھی بلوچستان کوئٹہ سے تھا. تو لازم ان کی اسسمنٹ وہاں کے معاشرے کے حوالے سے, وہاں کی زندگی کے حوالے سے ہمارے لیے مثالیں یا کے لیے رہنمائی کریں گے. تو اسی بات سے میں آپ سامعین ناظرین سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.